नाज़रीन, आप देख रहे हैं रेड लाइन लाहौर स्टूडियो से स्पेशल एडिशन, इलेक्शन एडिशन। इलेक्शंस चूँकि करीब आ गए हैं तो आपको हर जगह पर इलेक्शन की एक हवा नज़र आएगी, लेकिन उस हवा के अंदर ख़वातीन का रोल क्या है। जिस शहर में हम बैठे हैं लाहौर में, यहाँ पर 67 लाख के करीब रजिस्टर्ड वोटर हैं, जिसमें से 31 लाख के करीब ख़वातीन हैं। आधे से ज़रा कम, ज़्यादा होना चाहिए लेकिन आधे से ज़रा कम, बहुत अहम किरदार है ख़वातीन का। लाहौर के अंदर जो पार्टीज़ मौजूद हैं उनका दावा है कि वो ख़वातीन को बहुत ज़्यादा रोल देंगी। क्या इस इलेक्शन के अंदर इस मरतबा ख़वातीन वो आवाज़ बुलंद कर पाएंगी? क्या वो डिटर्मिन कर पाएंगी कौन बनेगा प्राइम मिनिस्टर, कौन बनेगा चीफ मिनिस्टर या नहीं, या उनका रोल जो है सबसर्विएंट रोल होगा? हमारे पास स्टूडियोज़ में मौजूद है हिना जिलानी साहिबा, चेयरपर्सन ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान। आपका बहुत शुक्रिया, आपने भी ज्वाइन किया। फॉर्मर चेयरपर्सन उज़मा कारदार साहिबा, मुस्लिम लीग नवाज़ की तरफ से आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे पास सादिया सुहेल साहिबा मौजूद हैं, इस्तेहकाम में पाकिस्तान पार्टी, आपका भी शुक्रिया। एंड बिनिश सलीम सहाफ़ी, तज्ज़िया निगार, आपका भी शुक्रिया। स्टार्टिंग विद यू, इतने इलेक्शंस आपने कवर किए हैं और डॉक्यूमेंट करते हैं ख़वातीन के रोल को। इज़ इट गोइंग टू बी डिफरेंट दिस टाइम राउंड या नहीं, या पुराना? आई थिंक इट वॉन्ट बी वेरी मच डिफरेंट। लेकिन जैसे कि मैं अभी आपको कहने वाली थी और मैं इनसे ख़वातीन से ये कह चुकी थी कि आई एम वन ऑफ द पीपल जिन्होंने बहुत अरसा पहले, डेकेड्स अगो, इस चीज़ को कैंपेन किया था कि ख़वातीन की पार्लियामेंट में मौजूदगी बहुत ज़रूरी है और एक नंबर में मौजूदगी ज़रूरी है, जिसलिए हमने कहा कि ये रिज़र्व सीट्स का जो शुरू हुआ मामला। तो मैं समझती हूँ कि मैं तो डिसअपॉइंट नहीं हुई, और मैं समझती हूँ कि ये ख़वातीन जो पार्लियामेंट में आईं या जो ये प्रोविंशियल असेंबलीज़ में आईं, ये एक जमहूरियत को तोहफ़ा रही हैं। और मैंने ये भी देखा है कि सब के बारे में मैं नहीं कह सकती, लेकिन बहुत सी ऐसी ख़वातीन हैं जो रिज़र्व सीट्स पे आईं और जिसके बारे में लोगों को ये ख्याल था कि दे आर नॉट देयर ओन पर्सन्स एंड दे आर देयर एज प्रॉक्सीज फॉर अदर्स। उन्होंने बड़ी अच्छी कारकर्दगी दिखाई। डिपेंड करता है इस मौके से आप फ़ायदा और कितना मैं यहाँ पर ज़रूर कहना चाहूँगी, 2012 में ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने मुशाहदे के बाद ये रिपोर्ट में अपने लिखा कि ह्यूमन राइट्स लेजिस्लेशन जो उस ज़माने में हुई नेशनल असेंबली में और पार्लियामेंट में, वो ज़्यादातर ख़वातीन ने स्पॉन्सर की, और वो सिर्फ वीमेंस राइट्स की नहीं थी, जनरली इंसानी हकूक़ के हवाले में। तो आई एम वेरी प्राउड of what women have done. I think they need to go a long way. सादिया, वोटर की भी बात करनी चाहिए हमें, क्योंकि अमूमन हम रिप्रेजेंटेशन असेंबली लेवल पे, पार्टी के लेवल के ऊपर, लेकिन जो फीमेल वोटर है उसको भी आपने ऊपर उठा के लेके आना है, जिसके ज़रिए ख़वातीन की आवाज़ बढ़ेगी। सो योर एक्सपीरियंस, PTI का पुराना, इस्तेहकाम पार्टी का भी? देखिए, मुझे फ़ख्र हासिल है कि मैं ग्रास रूट वर्कर हूँ और मेरा कोई पॉलिटिकल कोई फैमिली बैकग्राउंड नहीं था, इसलिए मैं बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट हुई। और मुझे जो एक्सपीरियंस मैंने गेन किया, और 17 इयर्स इन PTI और तहरीक इस्तेहकाम, उसमें जो चीज़ देखी कि कनेक्शन आपका वोटर से, क्योंकि पूरा इलेक्शन आप लड़ें, जो मर्ज़ी तैयारी कर लें, इलेक्शन डे अगर आप वोटर को नहीं निकाल पाए तो आपकी कामयाबी को जो है ना, सबसे बड़ा 90% जो आप इलेक्शन जीतते हैं वो इलेक्शन डे वाले दिन जीतते हैं। अच्छा, हमारे यहाँ कल्चर क्या था कि एक तो डोर टू डोर कैंपेन का इतना कॉन्सेप्ट नहीं था गए, और ख़वातीन का तो ये हाल था कि उनके आईडी कार्ड्स भी नहीं होते थे, अगर होते भी थे तो उनके मर्दों के पास होते थे कि वो डिसाइड करेंगे कि वोट किसको देना। ख़वातीन को वोट के लिए निकालना, अर्बन एरिया में तो आज सिनेरियो डिफरेंट है, पढ़ी लिखी ख़वातीन है, वो अपनी मर्ज़ी से निकलती भी हैं, इतनी एम्पावर्ड हैं, लेकिन रूरल एरिया में या अंदरूनी शहर साइड पे, वहाँ पे ये बहुत हमें डिफ़िकल्टीज़ आई। और आईडी कार्ड ना बनवाने का जो एक ख़वातीन में कॉन्सेप्ट है और उसको बिल्कुल सीरियस नहीं लिया जाता, उसका बेसिक राइट है एक आईडी कार्ड होना, उसकी आइडेंटिटी है, तो उसको वोट की हैसियत तो क्या देना कि कई, और साउथ पंजाब साइड में कई ऐसे इलाके थे जहाँ ख़वातीन को वोट डालने का भी इख्तियार नहीं था। तो बहरहाल इसमें मेहनत तो बहुत की, लेकिन मैं समझती हूँ उसके बाद पॉजिटिव, और आपने डॉक्यूमेंट किया, खुद ऑब्जर्व भी किया इस तब्दीली को होते हुए। उज़मा, इफ वी कुड हैव योर एक्सपीरियंस ऑन दिस, कि मेल डोमिनेटेड सिस्टम है हमारा, पार्टीज जो मर्जी कहती रहे, उनके अंदर जो मर्दों की छाप है वो बहुत ज़्यादा है। हमें बताया गया कि सोशल मीडिया ने बहुत चेंज किया, घरों के अंदर पेनिट्रेट किया, ख़वातीन ज़्यादा एम्पावर्ड फील करती हैं, रियलाइजेशन बढ़ गई। सो इस मरतबा डू यू सेंस अ चेंज ख़वातीन के हवाले से, या आपके ख्याल में पुराना मॉडल अभी भी लागू है?
Thank you, Talat, for inviting us. بات ساری یہ ہے کہ this is a bitter reality and fact that ہماری patriarchal society ہے, male dominated ہے اور ابھی بھی ہے. آپ اگر سیاسی طور پہ دیکھیں تو ہمارا آئین تو یہ کہتا ہے کہ جب ایک ریزرو سیٹ پہ اور الیکٹڈ سیٹ پہ کوئی آتا ہے پارلیمنٹ میں تو اوتھ لینے کے بعد ان کا برابر کا سٹیٹس ہوتا ہے. لیکن جب آپ عملی طور پہ جاتے ہیں تو آپ کو پتہ لگتا ہے, کچھ مہینے جب گزرتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آپ کو تو کورم پورا کرنے کے لیے یا ڈیسک تھمپنگ کے لیے زیادہ استعمال کیا جا رہا ہے. جو ایک ڈیسیژن میکنگ پوزیشنز ہوتی ہیں اس میں آپ اپنے آپ کو دور دور تک نہیں کہیں دیکھتے. میں پنجاب کی کیبنٹ کا آپ کو حوالہ دیتی ہوں. وہاں پہ ہماری ایک WDD کی منسٹر ہوتی تھی تو وہ کہتی تھی کہ میں ایک وہ تھی اور ایک یاسمین راشد, باقی تمام میل تھے. وہ کہتے تھے کہ ہم جب بات کرتے ہیں تو نوبڈی از انٹرسٹڈ. اگر آپ عورتوں کے خصوصی طور پہ کوئی بات کریں تو وہ تو بالکل ہی کوئی انٹرسٹڈ نہیں ہوتا ہے. ہوم بیس ورکرز کا بل آیا وہاں پہ پاس ہونے کے لیے کیبنٹ سے, تو انہوں نے کہا جی اس میں ہمیں کیا فائدہ ہوگا, یہ کہہ کے وہ اس کو. اور پھر پارلیمانی سیکرٹریز کی جب بات آئی تو اس میں بھی 100% مرد حضرات. پھر اس کے بعد لڑ کے سعدیہ کو پتہ ہے ہم نے اکٹھے پھر ایک باقاعدہ جنگ لڑی اور پھر ہم نے کوئی 6-7 اسٹینڈنگ کمیٹیز کے چیئرپرسن کی جو سیٹس تھیں وہ خواتین کو دلوائیں. تو پولیٹیکل ہمارا سٹرکچر ایسا ہے کہ ریزرو سیٹس بالکل ہنا صحیح کہہ رہی ہیں کہ ایک خاتون کے لیے فائنینشلی بہت مشکل ہوتا ہے, سوشلی فائنینشلی, کہ وہ اپنے آپ کو ایک ڈائریکٹ الیکشن میں لے کے جائے. تو یہ ریزرو سیٹ کا سلسلہ بہت اچھا ہے. 17% کم از کم ہماری خواتین آپ کو نظر آئیں پارلیمنٹس میں, لیکن ان کو امپاور کرنا, پھر ڈیولپمنٹ فنڈز کی جہاں تک بات آتی تھی, میرے خیال میں جو پولیٹیکل کلچر ہے نا پارٹیز کا وہ طلب چینج کرنے کی بہت ضرورت ہے. That brings me to this crucial question کہ پولیٹیکل کلچر تب تک تبدیل نہیں ہوگا جب تک پولیٹیکل پارٹیز کی جو قیادت ہے اس کو احساس نہیں ہوگا کہ خواتین کین ریئلی میک اور بریک اور فیوچر. اور وہ خواتین وہ نہیں ہیں جو اوپر آنے کے باوجود ان کے نظام کے جبر کے اندر رہتی ہیں. وہ خواتین وہ ہیں جن کا ووٹ ان کو بنائے گا یا بگاڑے گا. اس مرتبہ آپ کو اربن ایریا میں اگر آپ لاہور کی مثال دیں, یو فیل کہ ویمن پرابلی ول بی مور امپاورڈ, کیونکہ لاہور سینٹر رہا ہے بہت سارے ایسے ایونٹس کا جس کے اندر سب کی دلچسپی تھی. تو دلچسپی سے ہی ایک تعلیم کا عنصر بھی آتا ہے, اس سے خیر بتہذیبی بھی آ سکتی ہے, لیکن دلچسپی اس مرتبہ پاکستان کے جو اربن ایریاز کے اندر جو ڈیولپمنٹس ہوئی خواتین کی بہت رہی. تو آپ خواتین کی بات کریے, مجھے تو لگ رہا ہے کہ مجھے یہاں پہ مردوں کے لیے بھی آواز اٹھانی پڑے گی کہ اس دفعہ کیا مرد بھی اتنے انڈیپینڈنٹ ہوں گے کہ ان کو پتہ ہو کہ انہوں نے کس بیانیے کو اور کس کو ووٹ کرنا ہے. پر طلعت صاحب ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ہے, آج بڑا آپ کے لیے بڑا اچھا دن ہے, آپ ساری لائم لائٹ بٹور رہے ہیں, آپ کے ارد گرد خواتین ہیں اور ایسی خواتین ہیں جن کے اندر سوچنے سمجھنے اور بولنے کی صلاحیت ہے. I'm valuing in your limelight. میں تو آپ سے اس کا مستفید ہوں, آپ صحیح کہہ رہے ہیں. اور ہم میں بولنے کی بھی صلاحیت ہے, سمجھنے کی بھی صلاحیت ہے. مسئلہ یہ ہے کہ ایک ہوتی ہے خبر, ایک ہوتا ہے تجزیہ, ایک ہوتا ہے آپ کا پرسنل پوائنٹ آف ویو. ایک ہمارے پروفیشن میں, اور آپ اس کو جان سکتے ہیں کیونکہ آپ استاد ہیں, آپٹکس بڑے میٹر کرتے ہیں. ہمارے جتنے بھی پولیٹیشینز ہیں نا ان کو آپٹکس کے ساتھ کھیلنا بہت اچھا آتا ہے. اب ایک پارٹی ہے پاکستان تحریک انصاف, ان کے چیئرمین, ان کی اپنی بیگم 7 پردوں میں رہیں گی, صرف یہ نظر آئے گا, لیکن وہ ایف اے پاس خاتون پرائم منسٹر ہاؤس بھی چلا رہی ہیں, CM ہاؤس بھی چلا رہی ہیں. گھریلو خاتون پورا ملک لوٹ کے کھا گئیں, لیکن وہ ہیں گھریلو خاتون, ان کے بارے میں بات نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے, نون لیگ کی طرف آئیں, مریم نواز a lot of potential, لرن بھی کر رہی ہیں, بٹ ان کو جب مشکل پیش آتی ہے جہاں پہ بڑے بڑے مرد مقابلہ نہیں کر سکتے تو آپ خاتون کو بھیج دو کہ ایک سافٹر امیج لے کے آ جائیں گی. یعنی I have covered a lot of جلساز of مریم نواز. میں نے باقی پارٹیز کے بھی کیے ہیں, لیکن کیونکہ پچھلے کچھ عرصے میں نواز شریف تو تھے نہیں, شہباز شریف صاحب کا وہ بٹن ہی خراب ہے کہ انہوں نے کچھ جارحانہ قسم کی سیاست کرنی ہے, تو مریم نواز کے کندھوں پہ بہت بڑا بوجھ تھا. میں گلگت بلتستان تک ان کی الیکشن کیمپین کرنے گئی, میں آزاد کشمیر تک نون لیگ کی الیکشن کیمپین کور کرنے کے لیے گئی. شی واز ایکچولی ون مین آرمی, بٹ اس میں پرابلم کیا تھی کہ بہت سے لوگ جو ان کو دیکھنے کے لیے آئے تھے, ون ویمن آرمی, اوکے دیٹس بیٹر, اسلام بہتر. وہاں پر بہت سے لوگ, اور یہ میں آپ کو اپنا یہ پوائنٹ آف ویو نہیں بتا رہی, یہ میں آپ کو ایکسپیرینس بتا رہی ہوں جو خبر ہے. وہاں پہ جو لوگ آتے تھے نا, PTI کے سپورٹر آتے تھے دیکھنے کے لیے, قاف لیگ کے سپورٹر آتے تھے, باقی پارٹیز کے سپورٹرز آتے تھے, کچھ ایسے سپورٹرز بھی تھے جو کہ جمہوریت میں یقین ہی نہیں رکھتے تھے. ٹھیک ہے, وہ لوگ بھی آتے تھے دیکھنے کے لیے, اور وہ کہتے تھے کوئی گل نہیں, مریم نے بادو کے دعا ہے, آئیے اسی دیکھاں گے تو صحیح. دا پوائنٹ از کہ شی واز پورٹریڈ ان اے وے, شی واز ڈوئنگ اے لاٹ آف ورک, لیکن اس کو ایسے پورٹری کیا جا رہا تھا جیسے ایک آئی کینڈی ہو. اب آپ آ جائیں پیپلز پارٹی کی طرف.
پیپلز پارٹی کا تھوڑا سا قدرے بہتر رہا ہے کیونکہ شاید بے نظیر ان کے پاس ایک ایسی لیڈر تھی جو کہ وقت سے بہت پہلے 30 ایگزیکٹلی اور ان سے پہلے وہ تھیں. ان کا تھوڑا سا کلچر ڈفرینٹ ہے, بٹ دین اگین ان کی اوور آل پورے پاکستان میں اتنی سیٹس نہیں ہیں تو وہ پنجاب کے اندر آ کے کیسے موٹیویٹ کریں گی. یعنی آئی ایم این آرڈنٹ فین پرسنلی آف شری رحمان, ہاؤ شی کیریز ہر سیلف. شازیہ مری بہت دھواں دھار قسم کی باتیں کرتی ہیں, زبردست ہیں. ناز بلوچ ان کی پارٹی میں گئی ہیں. دیر لاٹ آف نیم, آئی کین نیم اے لاٹ آف ادر پیپل, اور ابھی کسی کے نام نہیں لے رہی. آپ کو پتا ان سب کے ساتھ ہم شوز کرتے ہیں پھر ناراض ہو جائیں گے. سب پیپلز پارٹی والوں کو میں کہہ رہی ہوں وہ بڑے اچھے کام کرتی ہیں, مگر پنجاب میں جب تک وہ آ کر نہیں بیٹھیں گی وہ کیسے ماڈل ٹاؤن میں, گارڈن ٹاؤن میں, ڈیفینس میں لوگوں کو قائل کریں گے کہ آپ باہر نکلو اور آپ ووٹ پیپلز پارٹی کو ڈالو. سو وٹ ایم ٹرائنگ ٹو سے از کہ ایک طرف اچھی سائڈ یہ ہے کہ بہت سی خواتین آگے آئی ہیں, جو سیاست کا ٹیبو ہے وہ ٹوٹا ضرور ہے, مگر کیا خواتین کو صرف اپنے آئی کینڈی کے طور پہ رکھنا ہے؟ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ میں کابینہ میں آپ مجھے بتائیں کتنی خواتین تھیں, لائے کتنے تھے اور تھیں کتنی خواتین؟ اور ایک خواتین تھیں, اور اس کے بارے میں بھی ہمیں خواجہ آصف صاحب سے لڑنا پڑتا تھا کہ ایک ہی خاتون ہے, ان کو تو آپ یہ مت بولے نا. تو ہینا صاحب کیا پھر یہ نظریہ ضرورت کے تحت خواتین کی کوئی جماعت پھر ہونی چاہیے؟ نہیں, میں اس میں بلیو نہیں کرتی. میں تو عورتوں کو اور مردوں کو سیگریگیٹ کرنے میں بالکل یقین کرتی ہوں. لیکن وہ سیگریگیٹ کر رہے ہیں نا پھر. نہیں, وہ سیگریگیٹ اس لیے کر رہے ہیں کہ اپنی جو کم لیاقت ہے وہ عورتوں کے مقابلے میں اس کو چھپاتے ہیں. عورتیں آ گئیں تو پتہ لگ جائے گا کہ کتنی لائق ہیں یہ خواتین. مگر ایک بات میں کہنا چاہوں گی, اور دینش میرا خیال ہے شی از ایبسلیوٹلی رائٹ وین شی سیز کہ خواتین کو خود بھی اپنی امپاورمنٹ کا کام اپنی سیاست میں کرنا چاہیے ریگارڈلیس آف دا پارٹی. ہم نے جب یہ کہا تھا کہ عورتیں آئیں ریزرو سیٹس پہ تو ہماری نظر میں یہ ایک افرمیٹیو ایکشن تھا. ہم ایک مدت دینا چاہ رہے تھے خواتین کو کہ وہ کانسٹیچوئنسی میکنگ سیکھیں اور پھر خود آئیں. میرا خیال ہے یہاں کمزوری رہ گئی. انٹلیکچولی بہت کنٹریبیوٹ کیا خواتین نے لیجسلیشن میں, میں سمجھتی ہوں, لیکن پھر وہی بات کہ یو ہیو ٹو ٹاک اباؤٹ ناٹ جسٹ دا لیڈرشپ رول, مگر ایک سیاسی شعور ان خواتین میں آنا جنہوں نے ووٹ کرنا ہے, جو عام عورت ہے. وہ کنسٹیچوئنسی میکنگ کا آرٹ ہوتا ہے اور وہ ابھی ان خواتین کو سیکھنا ہے. میں سمجھتی ہوں پیٹریارکی واپس آ رہی ہے. میں نے بہت سی انسٹیٹیوشنز میں یہ دیکھا ہے, پارلیمنٹ چھوڑیں, کئی انسٹیٹیوشنز جن میں میں بھی شامل ہوں, جس میں مجھے غصہ آتا ہے کہ اب یہ پیٹریارکی واپس آ رہی ہے اور بے شرمی سے عورتوں کو اگنور کر رہے ہیں لیڈرشپ رولز میں. تو ساتھ آپ کا جو تجربہ رہا, آپ کو موازنہ بھی آپ کرتی ہوں گی, جو لوگ آپ جیسے کام کر رہے ہوں ان کو زیادہ اسٹرگل کرنی پڑتی ہے. ذرا چیلنجز کا بتائیے گا. آپ نے گراس روٹ سے شروع کیا. میں یہ سمجھتی ہوں, میں نے ساری پارٹیوں سے آپ کے تعلق بھی ہوتے ہیں, آپ کے ان کی بھی ایم پی ایم این اے, ہم سب آپس میں فرینڈز ہوتے ہیں اور ایک تبادلہ خیال بھی ہوتا ہے پارٹیز میں بیہیویئرز کا حوالے سے. یہ بلا تفریق ساری پارٹیز میں ابھی یہ ایشو ایکولی ہیں خواتین کو امپاور کرنے کے لیے اور خواتین کو کسی بھی فیصلہ سازی میں شامل کرنے کے لیے, ڈیسیجن میکنگ میں آپ ایسی خواتین کو شامل کریں. یہ ایشو ہے, سب پارٹیز میں ہے اور بدرجہ عتم موجود ہے. جہاں تک بات ہے کہ وہ اپنی حلقے کی سیاست کریں یا باہر آ کے جنرل الیکشن لڑیں, میرا خیال میں بھی اپنی پارٹی میں پہلے والی بھی اور ابھی بھی کیپیبل سمجھتی ہوں کہ میں الیکشن لڑ سکتی ہوں. لیکن ہمارے کلچر میں جب تک الیکشن پہ یہ جو کروڑوں اور اربوں روپیہ لگتا ہے, آپ اس کو مائنس نہیں کریں گے. اور آپ ایک خاتون کو آپ دیکھیے, نہ میرے پاس کوئی بلیک منی ہے, نہ ایسے کہ میں الیکشن لڑنے کی کوالٹی رکھتی ہوں. یہ بیٹھی ہیں عظمیٰ جانتی ہیں, یہ بھی امیدوار تھیں جنرل الیکشن کے لیے اور میں بھی امیدوار تھی. لیکن اب وہ آگے اگر آپ کے تو کہتے ہیں جی وہ بدماش بھی نہیں, پیسہ بھی بہت ہے, تو کس طرح. اب میں جانتی ہوں کہ میں پامفلیٹ میں بھی ووٹ لے سکتی ہوں, میرے میں اتنی کوالٹی ہے کہ میں نے ساری زندگی اس علاقے کو دیا ہے, آج دن رات ان کے لیے اویلیبل رہی ہوں. لیکن ہمارا جو یہ پیسہ کا ایلیمنٹ ہے, ہمارے یہاں یہ جو ایک سوچ کا ایلیمنٹ ہے, یہ روکتا ہے. لیکن میں سمجھتی ہوں ابھی ہم اتنے کمزور بھی نہیں رہے کہ اب ہم رکتے ہی چلے جائیں گے. چیزیں بہتر ہو رہی ہیں, بہتری کی طرف جا رہی ہیں. یہ ہماری جو سینئر تھی ان کی اسٹرگل سے آج ہم ایوانوں میں بیٹھے ہیں. انشاءاللہ ہماری اسٹرگل سے ہماری آنے والی نسلیں بیٹر انشاءاللہ انوائرمنٹ ہوگا. فریڈم آف موومنٹ بھی جو ہے نا وہ بھی ریسٹرکٹڈ ہے, صرف پیسے کا معاملہ نہیں ہے. بالکل ظاہر ہے آپ کے پاس اور جو ان کی سیکیورٹی ہے فیمیل کینڈیڈیٹس کی یا فیمیل ووٹرز کی بھی جو سیکیورٹی ہے, وی آر اسٹل ناٹ سینگ دیٹ. جب میں نے سوری ٹو کٹ یو, میں نے جب 16-17 سال پہلے پارٹی جوائن کی اور پالیٹکس میں آئی تو مائی ہسبینڈ سیز کہ ابھی تم تھوڑا ینگ ہو, مطلب کہ
लोग इनसिक्योर होते थे कि पॉलिटिक्स में ज़रा एजेड हो के आप शायद सिक्योर हो, सेफ हो। ये कल्चर भी हमें बहुत ज़्यादा ख़वातीन के लिए जो है ना, एक जैसे हम एक एवी टैबू बना देते हैं कि पॉलिटिकल औरतें बाहर निकली जो हिंड्रेंस क्रिएट करनी है, जिसके मुख्तलिफ तरीके मुख्तलिफ सोच है। तो उस्मा, लेकिन इस मरतबा जो हम इलेक्शन कवरेज की तैयारी कर रहे हैं और इलेक्शन कवरेज कर रहे हैं, तो हमें लगता है कि हमारे पास ज़्यादा वॉइसेस ख़वातीन की अवेलेबल हैं, नॉट जस्ट पीपल लाइक योरसेल्व्स, लेकिन अगर आप तूल अर्ज़ में देखें तो हमारे पास ज़्यादा ख़वातीन हैं जिनसे हम बात कर सकते हैं सियासत के बारे में। ये तो तब्दीली लाजमन आई है। आपको लगता है कि आपके पास अब ज़्यादा बड़ी बिरादरी है रिलेट करने के लिए? क्योंकि आज से 2 इलेक्शन पहले तो सिर्फ 4, 5, 6 नाम ही होते थे, अब ऐसा नहीं है। तलत अभी यंग लोगों की बात की, मुझे इतनी खुशी होती है, बल्कि कई दफ़ा मुझे जेलसी भी होती है। मैं इतनी यंग लड़कियों को देखती हूँ कि जो पॉलिटिकली एक्टिव हैं, यूथ डेलीगेट्स हैं जो कि बाहर जाती हैं और रिप्रेजेंट करते हैं पाकिस्तान को। और हमें तो उसे औरत मार्च का जिक्र करें, ये सब ख़वातीन, ये सियासी अमल है जो ये कर रहे हैं। एग्जैक्टली। और दूसरे मेरे ख्याल में जो मैं मरियम नवाज़ साहिबा की अगर मैं बात ना करूं तो वो ज़्यादती होगी। जब आपके सामने एक बड़ी सीनियर पोजीशन में, लीडरशिप में एक खातून होती हैं, तो ना सिर्फ वो अपनी स्पेस बनाती हैं, बाकी जो ख़वातीन होती हैं उनके लिए भी बहुत स्पेस बननी शुरू हो जाती है। उन्होंने पूरी कोशिश की है कि वो जो ख़वातीन विंग है उसको फ़ाल करें, और ख़वातीन को उन्होंने हर जगह रिप्रेजेंटेशन भी दी है। यूथ को भी वो रैली करती हैं अपने इर्द गिर्द। बल्कि मैं एक वो मीटिंग में थी तो वो बूढ़े से प्रेसिडेंट थे वो कसूर में, तो वो कहते हैं जी अब तो मरियम बीबी की हमारी ये जवानों से ज़्यादा मुलाकात होती है, हमसे कम होती है। तो ये सारी चीज़ें लीडरशिप पे भी डिपेंड करती हैं कि आप कितना उनको इनकरेज करते हैं, मोटिवेट करते हैं, प्लेटफॉर्म कितना उनको देते हैं। नंबर्स आपको ज़्यादा लगते हैं, नंबर और स्पेस? इस पर ज़्यादा लगती है आपको नंबर्स और स्पेस? मेरे ख्याल में हाँ, बिल्कुल स्पेस भी क्रिएट करनी पड़ रही है और हो रही है। लेकिन एक बात जो मैं नुक्ता उठाना चाहूँगी, जो कि शायद हम सारों ने भी मिस किया है, कि हमारा जो आइन है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें 5% जो सीट्स हैं डायरेक्ट इलेक्शंस की आपने हर हालत में ख़वातीन को देनी है। अब होता यूँ है कि कोई पॉलिटिकल पार्टी जो है वो तैयार नहीं होती कि ख़वातीन को दे। यूके में मैं आपको एग्जांपल देती हूँ कि कुछ सेफ सीट्स होती हैं, कोई वहाँ पे रिजर्व नहीं होता, सब इलेक्टेड होते हैं। उन सेफ सीट्स पे पार्टीज़ जो हैं अपने ख़वातीन को जगह देती हैं और वो ख़वातीन वहाँ से लड़ती हैं, और पार्टी पार्शली थोड़े वो खुद फाइनेंशियली अपने आप को देखती हैं और कुछ उनको पार्टी सपोर्ट करती है। तो यही वाला सिस्टम अगर यहाँ पे भी हम लाने में कामयाब हो गए, देखें जब इलेक्शन का टाइम आएगा ना तो फिर इलेक्शन कमीशन कहेगा कितना है आपकी 5%, तो फिर भागे भागे सारे फिरेंगे और होगा जिस तरह 2018 में हमने देखा कि हारने वाले हल्कों में से जनाब ख़वातीन को पकड़ क्योंकि फिर वो इलेक्शन कमीशन सिंबल नहीं देता आपको। तो ये चीज़ें हमने ज़्यादा हमें जब पता है कि जी एक कानून हमें सपोर्ट कर रहा है, तो हमें फिर उसको ज़्यादा जो है उसको पार्टीज़ को बताने की ज़रूरत है कि भाई इस पे आप ज़रूर सोचें, ना सिर्फ ट्रेनिंग होनी चाहिए हैं, ख़वातीन ना सिर्फ बताते हैं, हर इलेक्शन से पहले कम से कम 3 इलेक्शंस का तो मुझे पता है कि विमेंस एक्शन फोरम ने और ह्यूमन राइट्स कमीशन ने इलेक्शन कमीशन को लिखा कि ये आर्टिकल so and so of the constitution says this election has to be devoid of authenticity and legitimacy. लेट्स टेक अ ब्रेक है। ब्रेक के बाद ज़रा आएंगे तो देखेंगे कि ख़वातीन वोटर की तरफ, जो मेरा मेन मुद्दा है कि आपने वोटर के ज़रिए ही तब्दीली लानी है, क्योंकि वहाँ पे नंबर्स ऐसे हैं जिसको कोई कंटेस्ट नहीं कर पाएगा। और जब उनको ये पता चल जाएगा कि भाई अगर हमारे पास ये नंबर्स नहीं हैं तो हम अपनी पैट्रियार्की बरकरार नहीं रख पाएंगे, तो उन नंबर्स को ज़्यादा संजीदगी से लेंगे। कैसे मोटिवेट किया जाए, लॉजिस्टिक्स का भी जिक्र हुआ, फाइनेंस का भी जिक्र हुआ। ब्रेक के बाद ख़वातीन का रोल बहुत कलीदी है पाकिस्तान को तरक्की के ज़ीनों के ऊपर ले जाने के लिए और जमहूरियत को स्टेबलाइज़ करने के लिए। बदकिस्मती से ये रोल वो नहीं रहा जो होना चाहिए। इंतखाबात का मौका है तो हम इस रोल की बात कर रहे हैं। इस तरह प्रैक्टिकल बात करते हैं। मर्दों वोटर को निकालना आसान है मर्दों के लिए। बाइक्स उनके पास मौजूद है, मोटरसाइकिल मौजूद हैं, वो बाइक के ऊपर भी बैठ जाएंगे, वो मोटरसाइकिल के ऊपर बैठ के चले जाएंगे, पैदल चले जाएंगे। ख़वातीन के लिए बहुत मुश्किल है। आपको आम सी बात लगेगी, लेकिन लॉजिस्टिक्स आर क्रूशल। पैसे का जिक्र किया आपने, वो बड़ा अहम है। जिसके पास पर्स उनके पास होते हैं लेकिन पर्स खाली होते हैं।
جب اور ان کو پوچھ کے جانا پڑتا ہے, پھر ان کے گھر میں چولہے کے اوپر ہانڈی بھی رکھی ہوئی ہوتی ہے, بچے بھی ان کے رو رہے ہوتے ہیں, ان کو ووٹ کے لیے نکالنا بہت ہی مشکل کام ہے. تو کنونس کیسے کیا جائے؟ بیکاز دے آفن سے کہ جی چلو پھر ان کو فیصلے کرنے دیں, جدھر یہ جا رہے ہیں ہم بھی کر دیتے ہیں. ان کو کیا موٹیویشن کیا دی جائے؟ کنونس تو بیانیے سے کیا جائے گا. اور بیانیہ کیا ہوگا؟ جیسے جب اس شو میں آیا گیا تھا, ہم سب کو انڈیویجولی ٹاپک بتایا گیا تھا کہ ہم خواتین کے بارے میں بات کریں گے, اور ہم سب بھاگ بھاگ کر آئے کہ نہیں ہمارے بارے میں بات ہو رہی ہے, ہم جائیں گے. الیکشن کی سائنس بہت الگ ہے. الیکشن کے دن بھی شاید یہ ڈیسائیڈ نہیں ہوتا کہ مرد کتنے آئیں گے ووٹ کرنے, عورتیں کتنی آئیں گی, بس یہ ہوں گے کنیاں سیٹاں سی کٹ رہے ہیں, اے جتنے ہیں. عورتوں کے بارے میں سوچا ہی نہیں جاتا. آئی بی ویری آنیسٹ. جب ایک پولیٹیکل پارٹی الیکشن جیت جاتی ہے, اس کے بعد پتہ چلتا اچھا ہمیں پنجاب میں میجورٹی مل گئی, چلو جی 50 عورتوں کی لسٹیں نکالو. پھر دیکھا جاتا ہے ٹھک 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 ٹھک, عورتوں کے بارے میں نہیں سوچا. لیکن ووٹ جب نکالنے ہوتے پھر تو آپ کو خواتین کے ووٹ کے اوپر بہت توجہ دینی پڑتی ہے نا, کہ جی اے عورتیں بھی لے کے آؤ, تسی مرتے لے آئے گے, اور توجہ دیتے ہیں ووٹ نکلوانے کی. کیمپین چل ہی نہیں سکتی آپ کی جب تک خواتین آپ کے ساتھ شامل نہ ہوں. لیکن خواتین کے بارے میں سوچا نہیں جاتا. اب آج دیکھیں, آج ہم نومبر میں بیٹھے ہیں, 8 فروری کو الیکشنز ہو رہے ہیں, اور دیکھیں ہمیں اسٹرکٹلی کہا گیا ہے کہ کوئی ہم نے اس کے اوپر برین اسٹارمنگ نہیں کرنی, الیکشن ہو رہے ہیں. کیونکہ اگر کوئی برین اسٹارمنگ کرنا چاہتے ہیں وہ اپنی بیویوں کے ساتھ جا کر کے کرے, ان کو کہیں کہ شاید نہیں ہو رہے. میں کسی نے کہا جی کہ جن کی شادی نہیں تو وہ کیا کریں؟ نہیں, ہم تو کر سکتے ہیں بھائی. میں کہوں چھت پہ جا کے آرام نہ حوالے نہ بٹ 8 فروری کو الیکشنز ہو رہے ہیں. ایسے میں انہی کی پارٹی کی بات کر لیتی ہوں. چلیں انہی کی پارٹی کی بات کر لیتی ہوں, کیونکہ انہوں نے مریم نواز کا ذکر کیا. مریم نواز کو اس ٹائم پر ایک فل فلیج خواتین کے لیے پلان دینا چاہیے, رادر دین سٹنگ ان دی چیمبر آف کامرس نیکسٹ ٹو ہز فادر. ان کو عورتوں کے بارے میں کام کرنا چاہیے. مریم نواز only because she's a No, I think what she is saying is absolutely important. not whole party. دیکھیے اب یہ ایک پارٹی کی بات نہیں ہے, آپ پارٹی میں ڈیوائڈ کر کے کام کرتے ہیں. دیکھیے یہ ایک پارٹی کی بات نہیں ہے جو بینش کہہ رہی ہیں, یہ بہت ایک اہم بات ہے. آپ کو اگر عورتوں کو نکالنا ہے تو ان کو ٹرک نہیں چاہیے بٹھانے کے لیے, ان کو وہ آواز چاہیے جو ان کو سمجھ میں آتی ہو کہ یہ میرا بینیفٹ کی بات ہو رہی ہے. تو نیریٹو بنانا بہت ضروری ہے. خواتین کے خلاف جو تشدد ہوتا ہے, خواتین کی ڈگنیٹی کو جو انجر کیا جاتا ہے روز اس ملک میں, اگر اس کی بات کریں گے اور اس کا ایک فعال طریقہ بتائیں گے کہ ہم کس طرح کریں گے, تو عورتیں نکلیں گی. میں آپ کو بتا رہی ہوں, آج پاکستان میں کم از کم شہری آبادی میں عورت اتنی انویئر نہیں ہے. میں ایک شیلٹر رن کرتی ہوں, مجھے پتہ ہے کہ کانفلکٹ کیوں پیدا ہو رہا ہے. عورت اویئر ہے, سوسائٹی اس طرح اویئر نہیں ہے اور اس کو جگہ دینے کو تیار نہیں ہے. تو پالیٹکس کو انسینٹیو آفر کرنے, کنیکٹ کرنا ہے اس اویئرنیس کے ساتھ, یہ ان کا کام ہے. یہ ان کا کام ہے. اور طلعت صاحب ایک چیز میں ایڈ کر, جلسوں میں آتی ہیں خواتین کہ نہیں آتی؟ آپ بتائیں, آپ نے کور کیا, آتی ہیں نا خواتین؟ کیسے آتی ہیں خواتین؟ کیونکہ ان کو نظر آتا ہے کہ جی ہم اپنے لیڈر کو سنیں گے, لیکن ان کو لایا جاتا ہے. مائی پوائنٹ, ان کو لایا جاتا ہے. وہی تو میں کہہ رہی ہوں, ٹرک کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے, نیریٹو بنا آواز کے. ذرا اس کے اوپر آپ آئیے گا کہ اچھا میرا ایکسپیرینس, کیونکہ میں 36 اضلاع کی جنرل سیکرٹری وومن ونگ کی رہی ہوں, اور میں ایک سمجھتی ہوں یہ سیدہ سلونی بخاری مرحومہ میرے ساتھ پریزیڈنٹ تھیں, اور میں یہ سمجھتی ہوں ہماری تمام جدوجہد کی کامیابی یہ تھی کہ نیشنل اسمبلی میں 12 خواتین وہ MNAs تھیں جو ہماری ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹس تھیں, جنہیں ہم نے نکالا گھروں سے, ان کو امپاور کیا, ان کو ضلع دیے, انہوں نے تنظیمیں بنائیں اور کام کیا. ہماری MPA بھی جتنی تھیں سبھی آفس ہولڈر رہی تھیں, اور کوئی کسی بھی پولیٹیکل کی, نہ کسی کی بیوی تھی نہ کسی کی بہن تھی. وہ عام خواتین تھیں جو گھروں سے نکلی تھیں. آئی تھنک یہ ایک اچیومنٹ تھی, اور مجھے اس پہ فخر ہے کہ یہ کام ہمارے ہاتھوں ہوا. زرتاج گل جو منسٹر ہیں وہ وزیرستان سے آئی تھیں, اور میں نے اور سیدہ سلونی بخاری نے ان کو شمولیت کروائی تھی, اور وہ منسٹر بنی آگے جا کے. یہ ایک عورت کو امپاورڈ, خواہ وہ کسی بھی پارٹی میں ہو, جب وہ آتی ہے سسٹم کا حصہ بنتی ہے, ہمیں اس سے بہت ہیلپ آؤٹ ہوا. جب آپ خواتین ٹیم کا حصہ ہوتی ہیں, وہ دروازوں پہ جاتی ہے, خواتین سے کنیکٹ کرتی ہیں. اب یہیں پہ رک جانا, یہ دروازوں کے پیچھے جو دوسری خواتین ہیں جن کے پاس وہ سہولت نہیں ہے امپاورمنٹ کی, جو اب مہیا ہو گئی ہے چند خواتین کو, ان کو کس طرح انسینٹیوائز کیا جائے؟ یہ بات ان کو کیا آپ نے بتایا؟ میں آپ کو بتا رہی ہوں, جب ہم جاتے تھے دربار, ہر ایک کے گھر کے الگ مسئلے ہیں, آپ کو ان کے مسئلوں سے ریلیٹ کرنا پڑتا ہے. کسی کے گھر کا گیس کا عورت کا مسئلہ ہے, کسی کے بچے کی تعلیم کا ہے, کسی کی دوائی کا مسئلہ ہے, کسی کی گلی کے سیوریج کا مسئلہ ہے. آپ کو یہ, اب جو آپ کا ووٹر ہے نا, خواتین کی ووٹر, وہ اکثر علاقوں میں اس طرح ہیں, ان کا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ آپ ان کو امپاور کریں یا ان کو کیا فیسلٹی, ان کو یہ کہ میرے گھر میں پانی نہیں آتا, میرے گھر میں گیس کی نہیں آتی ہے, میرے بچہ اسکول نہیں جا پاتا, یہاں کوئی اسکول نزدیک نہیں ہے, یا ہمارے گھر میں گٹر کا ڈھکن ہے, 3 بچے گر چکے ہیں. ہمارے مدعے کچھ اور ہیں جو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. ہمیں اس لیے ہر جگہ کا مدعا الگ ہوتا ہے.
ہر جگہ کا ایشو کراس کٹنگ ایشوز بھی تو ہو گئے, یہ کراس کٹنگ ایشوز ہیں. اور اس میں ہمارا اکثر یہ کرس یہی ہوتا ہے کہ آپ کو ایک کمفرٹیبل لائف دینے کے لیے ہم اپنی اسٹرگل, اب اس کو یہاں سے اٹھائیں اور اس کو لے جائیں اوپر کی سائڈ پہ, جو اوپر سیاست کی بات ہوتی ہے اس کے اندر یہ بیانیہ نہیں سنائی دیتا. گھر کی خاتون کے جو ایشوز ہیں یا جو فیلڈ میں بھی کام کر رہی ہے اس کے جو ایشوز ہیں وہ آرٹیکولیٹ نہیں ہوتے. تو میرے خیال میں جو ہم ڈیبیٹ کرنا چاہ رہے ہیں وہ یہ کہ کیا امکان ہے کہ اس مرتبہ سیاسی جماعتیں زیادہ نیوانسڈ ویو لیں خواتین کا, ووٹر کے ایشوز کو ہائی لائٹ کریں, ان کے لیے پروگرامز باقاعدہ آفر کریں. ابھی تک ہم نے سنا نہیں ہے کسی جماعت کی طرف سے. ایکچولی طلعت, ہماری پارٹی نے تو مینیفیسٹو کمیٹی بنا دی ہے. دیر اباؤٹ آئی تھنک 25 to 30 ممبرز, اور ان ساروں کی سب کمیٹیز بھی بن گئی ہیں اور وہ سارے اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ مل کے لائٹر نوٹ میں ایک بات کر لوں, مشورہ کر رہے ہیں. 43 بندے ہیں تو آئین پاکستان 25 لوگوں نے بنایا تھا. نہیں لیکن دیکھیں نا, آپ نے اگر آپ خواتین کی بات کر رہی ہیں وہ اسٹیک ہولڈرز ہونے چاہیے. کس نے مینیفیسٹو پر اپنا کام کیا ہے, that is not important. No, that is important. Absolutely. That is what you are going to bring to the people when you come into power, and if you come into power, you can bring it to the people. آپ کا پلان ہے, آپ کا پروگرام ہے کہ آپ یہ کرنا چاہیں گے. But people's expectations you can raise, but whether for you that is important and a commitment, یہ ہم نے دیکھا ہے کہ ایسا نہیں ہے. بہت ہم نے یہاں پالیٹکس دیکھی ہے, لیکن جو اہم چیز ہے وہ میرا خیال میں ہمیں اس وقت جو آنے والے الیکشنز ہیں اس میں یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ ایک کرائسس ہے اس وقت, اور سروائیول پالیٹکس ہو رہی ہے اس وقت, اور یہ سروائیول الیکشن ہوگا. اس میں کس حد تک ان میں یہ پیدا ہوگی اویئرنیس خود کہ سروائیول کے بعد کے ساتھ ساتھ ہم کچھ تھوڑی سی اپنی افادیت کا بھی بتائیں لوگوں کو. I think that way manifestos do become important. I have to take your point. وہ آپ کی ایک کمٹمنٹ کا اظہار کرتے ہیں, تو وہ مینیفیسٹو کے اندر ہمیں پھر کیا نظر آئے گا, کیچ فریزز کیا ہوں گی, خواتین اس سے کیسے کنیکٹ کریں گی, وہ جلسوں میں کیا بولا جائے گا, یہ ایشوز سب سے جو امپورٹنٹ ہے وہ معیشت ہے اس وقت. آپ کی بجلی, گیس, پانی, پیٹرول, اس کو کس طرح سے ہم نے بتدریج کم لے کے آنا ہے, قیمت کم لے کے آنی ہے تاکہ لوگوں کی جو قوت خرید ہے وہ بڑھے, اور لوگوں کی کس طرح سے آپ نے جو ان کو فنڈامنٹل رائٹس ہیں, آپ کی جو تعلیم ہے, آپ کی صحت کا نظام ہے, آپ کا پینے کا پانی ہے, یہ ساری وہ چیزیں ہیں جس کو آپ نے فالس وعدے نہیں کرنے کہ جی 50,000 سے 1,00,000 ہم بیسک کر دیں گے جو مزدور کی تنخواہ. یہ نہیں ہو سکتا. آپ حقیقت پسندانہ بات کریں. مجھے ذرا ایک جملہ بیچ میں کہہ رہا تھا, میں تو چاہتا ہوں کہ آپ جھوٹے وعدے بھی کریں, لیکن جھوٹے وعدے کر کے فائدہ کچھ نہیں نا. سن لینا 50 لاکھ سن تو لینا, 50 لاکھ گھر اور 1 کروڑ نوکریوں والی کہانی, جھوٹے وعدے بھی کریں. ہم یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ خواتین اسپیسیفک جھوٹے وعدے کیا ہیں. خواتین اسپیسیفک جھوٹے وعدے بتا دینا. وہ یہ ہے کہ آپ نے اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے, اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے بہتر ان کو تعلیم ملے, بہتر ان کو کھانا پینا ملے, بہتر ان کو جاب سیکیورٹی ملے, فوڈ سیکیورٹی ملے, وہ ان کی زندگی میں آسانیاں پیدا ہوں. دیٹ از دا پرائم کنسرن. تھوڑا سا ایڈ کر سکتی ہوں. اصل میں بات یہ ہے کہ ایک تو ایک پارٹی جو پرانی ہے, جو بار بار آ چکی ہیں, ان کے وعدوں پہ بلیو کرنا بھی اتنا آسان نہیں ہوتا عوام کے لیے, کیونکہ وہ آزما چکے ہوتے ہیں. اچھا, مجھے ترین صاحب سے جب بات کرنے کا موقع ملا, ایک چیز ان کی بہت اچھی لگی, انہوں نے کوئی بلند و بانگ دعوے نہیں کیا. میں صرف یہ جاننا چاہ رہا ہوں خواتین اسپیسیفک چیزیں ہم کیا کر سکتے ہیں. آپ نے اسکول اور تعلیم کا ذکر کیا. ہم سب کو پتا ہے کہ بچیوں کا جو ڈراپ آؤٹ ہے اس کے ڈائنامکس جو ہیں بچوں کے ڈراپ آؤٹ سے بالکل مختلف ہے. بچیوں کا ڈراپ آؤٹ اس وجہ سے ہوتا ہے کہ اسکول کے اندر باتھ روم نہیں ہے, بالکل, تو بچیوں کا ڈراپ آؤٹ لیول جو بہت بڑھ جاتا ہے. یہ گرلز فرینڈلی ٹوائلٹ نہیں ہے ان کی, یہ آپ کو بات کرنی چاہیے. دیکھیں, یہ بھی بات ہو رہی ہے. اور سب سے بڑا مسئلہ آپ اس معاملے میں بہت اچھے سے جانتی ہیں, جو یہ شیلٹر چلا رہی ہیں, خواتین کیوں مجبور ہو کے گھروں سے نکالی جاتی ہیں, کیونکہ وہ فائنینشلی امپاورڈ نہیں ہیں. اگر ہم خواتین کو ڈگری آپ ہر ایک کو نہیں دے سکتے, آپ کو ان کو ہنر دینا ہے, آپ کو ان کو وہ ہاتھ دینا ہے جو امپلائمنٹ, سب سے زیادہ اس کی شرح بڑھانے کی ضرورت ہے. ان کی معیشت میں ان کا رول, اگر وہ کام کرتے بھی ہیں تو ان کو آپ کا جو اجرت ہے وہ آدھی ملتی ہے. آپ کا ورک بے جو ہوم بیس ورکر ہے اس کو ایز اے لیبر آپ کنسیڈر نہیں کرتے. اب یہ خواتین والا نیریٹو شروع ہوا ہے جو ووٹر کو اپیل بھی کر سکتے ہیں. آپ دیکھیں, آپ کی جو 60% ورک فورس ہے جو لیبر ہے جو آپ کی دیہات میں,
وہ خواتین پہ مشتمل ہے، لیکن unacknowledged ان کا کوئی سوشل سیکیورٹی نہیں ہے ان کے لیے، کوئی ان کی پوچھتا اب یہ بھٹے میں نہیں، یہ تو ہم آپ کا خیال ہے کہ ہم 3.5 سال ہم نے بات کیا کی ہے، میں تو چونکہ چیئر پرسن تھی جینڈر مین اسٹریمنگ کی، میں تو بات ہی صرف یہ کرتی تھی ان چیزوں کی بات کرتی تھی، لیکن وہ اب آپ پولیٹیکلی اسٹیبل ہوں گے تو پھر ان ایشوز پہ آپ جائیں گے۔ ایک عرض کروں آپ سے، میرا خیال ہے آپ نے بڑی صحیح بات کی کہ اس وقت سب سے بڑا مسئلہ معیشت کا ہے۔ کوئی بھی معاشی معاملہ ہے نا، اس کو اگر آپ عورتوں کا اور مردوں کا کئی بڑے کامن ہیں چیزیں، بالکل امپلائمنٹ جو ہے وہ اتنا ہی عورت کو افیکٹ کرتی ہے، وہ چاہے اس کے لیے امپلائمنٹ ہے، اس کے خاوند کے لیے، اس کے بچے کے لیے، اس کے باپ کے لیے، سو ان کے ریفرنس سے بات کریں۔ امپلائمنٹ ہے تو بے شک آپ یہ نہ کہیں کہ صرف عورتوں کو ہم نے امپلائمنٹ دیں، آپ کہیں کہ ہم مگر کہیں یہ ہماری عورتوں کی ڈیمانڈ ہے۔ اور دوسرا، عورتوں میں یہ بھی بہت ضروری ہے کہ شعور پیدا ہو کہ یہ جو نلکے ٹھیک کرنا، سڑکیں ٹھیک کرنا، یہ لوکل باڈیز کا کام ہے، اس لیے سپورٹ پیدا کرو اسٹرانگ لوکل باڈیز کی۔ لوکل باڈیز آپ نے آئیڈینٹی کی بات، شناخت کی، اور ہے نا لوکل باڈیز میں دیکھیں ہماری ہزاروں خواتین جو ہیں وہ الیکشن لڑ کے کئی دفعہ وہ لوکل باڈیز میں کاؤنسلرز بن کے آئی ہیں، یہ بھی بہت اچھی ایک نرسری ہے، وہ گراس روٹ ہے، وہ گراس روٹ ہے جس کو آپ نے ڈیولپ کرنا ہے، اب تک ہم نے نہیں کیا۔ یہ بہت ضروری ہے۔ ساری پولیٹیکل پارٹیز کو نا عورتوں کے وجود کو سمجھنا ہے۔ ہماری پولیٹیکل پارٹیز میں لیڈرشپ کے لیول کے اوپر عورتوں کے وجود کو سمجھا نہیں جاتا ہے۔ میں آپ کو ایک چھوٹی سی ایگزامپل دیتی ہوں، ویمن پروٹیکشن بل تھا، جس دن ویمن پروٹیکشن بل کی ہوتی تھی نا اکاؤنٹنگ اور اس کے اوپر اگر بحث ہونی ہوتی تھی پارلیمان میں، یہ پنجاب اسمبلی میں، تب پی ٹی آئی، یہ تب سارے لوگ پی ٹی آئی میں تھے، تب پی ٹی آئی، نون لیگ، کاف لیگ الگ الگ نہیں ہوتی تھی، تب عورتیں ایک طرف تھی اور مرد ایک طرف تھے، اور وہ سب کھڑے ہو جاتے تھے، وہ سب کھڑے ہو جاتے تھے، کیا مطلب کیا ابھی جو اگر مرد کما کے لا رہا ہے وہ اونچا بھی نہیں بول سکتا، انہوں نے کچھ کہا ہتھکڑیاں لگ جائیں گی جس کو کوئی کرے گا، اس کو ہتھکڑی، مطلب مرد یہ تھے اور عورتیں یہ تھیں۔ سو آپ نے ان عورتوں کو دیکھ کر کے ایڈریس کرنا ہے کہ جن کو پہلے یہ تو پتہ چلے کہ اگر میں ووٹ دوں گی میرے ووٹ کی اہمیت ہوگی، چاہے میرا کینڈیڈیٹ ہار جائے لیکن اس کی ایک اہمیت ہوگی۔ نمبر 1 آپ نے مینیفیسٹو کی بات، ایکچولی انہوں نے کی مینیفیسٹو کی بات، شی از اے ویری ڈیئر فرینڈ، وی ہیو ڈن اے لاٹ آف شوز ٹوگیدر، سو آئی نو دیٹ شی از ناٹ گونا مائنڈ۔ مینیفیسٹوز صرف اور صرف آپ کی کمٹمنٹ نہیں بتاتے، مینیفیسٹوز آپ کا ہوم ورک بتاتے ہیں، بالکل، کیونکہ کسی کا مینیفیسٹو پورا نہیں ہوتا۔ 3 دفعہ نون لیگ آئی، ایک چیز مینیفیسٹو میں پوری نہیں ہوئی، 2 دفعہ پیپلز پارٹی آئی، ایک دفعہ مینیفیسٹو میں چیز پورا نہیں ہوتا نا۔ پاکستان تحریک انصاف کا مینیفیسٹو دیکھیں، آپ کو مینیفیسٹو اس مرتبہ آپ پہلے 2 سال میں ہی کر لینا کہ اگلے 2 سال تک پتہ نہیں۔ مینیفیسٹو پی ٹی آئی تو مینیفیسٹو پڑھ کے آپ کو مینیفیسٹو سے انشاءاللہ آپ کہیں گے یہ کتنی حسین کتاب ہے، کہ مطلب کتنی پڑھنے میں کتنی اچھی لگتی ہے، عورتوں کے لیے یہ لنگر خانے بنیں گے، فلانا آسٹیرٹی ڈرائیو، نہیں عورتوں کے لیے لنگر خانے نہیں بنیں گے، ویسے وہ کہہ رہے ہیں اٹ از جسٹ یور ہوم ورک وچ از ریفلیکٹڈ ان مینیفیسٹو۔ جس کے اوپر ہم ایگری کر سکتے ہیں کہ آپ جو بھی ایک تو خواتین کو بطور ریفرنس آپ نے استعمال کرنا ہے، بھلے آپ کراس کٹنگ ایشوز کی بات کر رہے ہیں، اور دوسرا خواتین اسپیسیفک جو چیلنجز ہیں ان کے گرد ایک نیریٹو بنانا ہے تاکہ خواتین ووٹرز کو ہم موٹیویٹ کر سکیں، ان کو پتہ بھی چلے کہ بھائی وہ کیوں ووٹ ڈال رہی ہیں۔ اور تیسری بات جو آپ نے کی کہ مینیفیسٹو صرف نہیں چاہیے ہمیں، اس کے ساتھ آپ کو باقاعدہ گیم پلان بھی چاہیے کہ ہاؤ وڈ یو موو فرام پوائنٹ اے ٹو پوائنٹ بی۔ لکھنا تو بہت سارا آسان ہے، اس کے لیے آپ کو 43 ممبر نہیں چاہیے، آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کو کہیں کہ بھائی میں مینیفیسٹو لکھ کے دے دے آپ کو، آپ بتاؤں اتنا اچھا لکھ کے دے گا کہ آپ بھی اس کے اوپر رش کریں گے۔ لیکن آپ کو ساتھ جو سٹیک ہولڈرز ہیں ان کو بٹھا کے ان سے مشورہ کرنا بہت ضروری ہوتا ہے، خواتین چاہے وہ خواتین ہو، چاہے مائنورٹیز ہوں، آپ پرومس کریں یہ بات آن ایئر جائے کوئی بھی ہو، یہ بات بالکل آن ایئر جائے گی۔ جتنی ڈسکشن ہم نے کی ہے نا، آئی کین چیلنج کوئی پولیٹیکل پارٹی الیکشن کو لے کر کے اور عورتوں کو لے کر کے اتنی ڈسکشن نہیں کریں گے۔ یہ پورا شو آپ کو تمام پولیٹیکل پارٹیز کو بھیجنا ہے۔ دیکھیں جی میرا ایک کام ہے، میں نے مریم صاحبہ سے بھی ریکویسٹ کی، میں نے کہا میرا مینیفیسٹو میں ایک کنٹریبیوشن آپ پلیز ایڈ کر لیں، جینڈر سینسٹیو آپ نے کس طرح سے پالیسیز بنانی ہے، جینڈر سینسٹیو بجٹنگ کیسے کرنی ہے۔ جینڈر سینسٹیوٹی کا مطلب کیا تو ہم ہیں نا بتانے کے لیے، وہ سمجھا دیں ان کو ان ریئل ٹرمز۔ نہیں جینڈر سینسٹیوٹی کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ عورت کی رائٹ آف چوائس ہو، تو یہ ساری چیزیں چائلڈ میرج نہ ہو۔ ہم ایک ایسے معاشرے میں رہتے ہیں جہاں پہ عورت اپنے گھر میں اپنی مرضی سے روٹی نہیں بنا سکتی، پوچھتی ہے اپنی بیٹے سے بیٹا آج کیا بناؤں، بیوی سے ہسبینڈ سے پوچھتی ہے آج کیا کھانا ہے دوپہر میں۔ ہم اس معاشرے سے بلانگ کرتے ہیں، کھانا کھائے اس کی زندگی گزر جاتی ہے۔ اب یہ پکاتی ہے دوسروں کی، اور پھر نہ پکائیں، بے شک ہم نہیں کہہ رہے کہ مرد کھانا بھی پکائیں اور کمائیں بھی، عورتوں اور مردوں کو شیئر کرنا چاہیے، کچن بھی اور باہر کا بھی، لیکن
ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ کچھ آپ کو تھوڑی سی ایک انصاف اپنے ذہن میں لا کر اور ایکوالٹی کو ایکسیپٹ کر کے اور ایکنالج کر کے بیہیویئر ہونا چاہیے، چاہے وہ پولیٹیشین ہو چاہے وہ کوئی اور سول سوسائٹی کے لوگوں کو بھی یہی اپنانا چاہیے۔ جب جلسے ہوتے ہیں ایک بڑی بالکل چھوٹی سی بات، آئی نو یو نیڈ ٹو ریپ اپ رائٹ، بالکل چھوٹی سی بات، جب جلسے ہوتے ہیں ان میں سب سے زیادہ جو کرٹیسائز ہے، پی ٹی آئی والے نون لیگ کی خواتین کو کرٹیسائز کرتے ہیں، نون لیگ والے پی ٹی آئی کی خواتین کو کرٹیسائز کرتے ہیں، اور اینڈ کے اوپر ان کو وہی خواتین چاہیے ہوتی ہے ووٹ ڈالنے کے لیے، اور جب پی ٹی آئی والے کر رہے ہوتے ہیں نون لیگ کے لوگوں کو کرٹیسائز، تب پی ٹی آئی کی خواتین کے منہ میں دہی جم جاتا ہے۔ بالکل جی بالکل انہوں نے صحیح کیا، جب نون لیگ والے کر رہے ہوتے ہیں پی ٹی آئی کی خواتین کو تو ان کے منہ میں دہی جم جاتا ہے۔ میں یہاں پر آپ کو اپنا مشاہدہ بتاؤں کہ عورتوں نے جو سیاست میں آئی ہیں کبھی جمہوریت یا پارلیمنٹ کا جو معیار ہے وہ کم نہیں کیا، مردوں نے کیا ہے، اینڈ دیٹ وی ہیو ٹو ایکنالج۔ I acknowledge اور بہت محنتی ہیں، بہت محنتی ہیں۔ دیکھیں سب سے زیادہ جو لیجسلیشن، سب سے زیادہ جو بزنس ہوتی ہے اسمبلی میں وہ خواتین کی طرف سے آتی ہے۔ اور کون سی بات؟ ہم نے ریکارڈ بہت شکریہ۔